औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ा निगत है। मैं हाफिज़ाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने बीएससी नर्सिंग प्लस मास्टर इन उर्दू किया है। मैं इसके अलावा हेपेटाइटिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम की कमेटी मेंबर भी हूँ और मैं अभी टीएचपी हॉस्पिटल पिंडी बटिया में जॉब कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी, उनकी टीचर्स, उनके कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए मुझे आज आप सबके सामने कुछ बोलने का मौका मिला है। और मुझे आज आपके सामने जिस मौजू पे बात करनी है वो है तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल। आई पुट माई ट्रस्ट ऑन अल्लाह। तवक्कुल क्या है? तवक्कुल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो वकल से निकला है और जिसके मानी खुद को सुपुर्द कर देना या मुकम्मल भरोसा करना के हैं। तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब है कि इंसान अपनी कोशिशों के नताइज और वाक़यात के होने वाले फ़ैसले को अल्लाह पर छोड़ दे, अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तवक्कुल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में से रास्ता बनवा लेता है, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ानों में कश्ती नूह को पार लगा देता है, जो पानी में से घोड़े दौड़ा देता है। तो क्या तुम अपने उस रब पर तवक्कुल ना करोगे जो हर गैर मुमकिन चीज़ को मुमकिन करने की कुदरत रखता है? लेकिन यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताती जाऊँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर अल्लाह ताला पर यकीन कर रहे हैं, अल्लाह पर तवक्कुल कर रहे हैं तो जी हम कुछ करें ही ना, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देंगे, अल्लाह है ना वो देख लेगा, अल्लाह है ना वो संभाल लेगा। ये नहीं है, ये तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल वो है कि हर चीज़, हर काम करने के बाद हम फिर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ें। अगर हम ऐसे ही सब कुछ छोड़ देंगे तो ये अल्लाह पर तवक्कुल नहीं बल्कि अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ है। हमने किसी चीज़ को हासिल करना है, किसी कामयाबी को पाना है, किसी मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अनथक मेहनत करनी है। अपनी पूरी लगन, अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी कोशिश करनी है। हर मादी ज़राए को इस्तेमाल करना है। दुनियावी जो भी हमारे पास इख्तियार हैं हमने उनको इस्तेमाल करना है जितनी हमारी इस्तात है। इसके बाद फिर सब हमने अल्लाह पर छोड़ना है, क्योंकि जब हम अपने तक पूरी कोशिश कर लेंगे, अपनी हर मुमकिन कोशिश कर लेंगे और उसके बाद किसी चीज़ को अल्लाह पर छोड़ देंगे तो ये हमारा अल्लाह पर तवक्कुल है। ये है हमें हमारा अल्लाह के सुपुर्द कर देना खुद को। ठीक है, एक मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि एक बच्चा है, उसे कोई उठाता है, प्यार करता है, उसे ऊपर उछालता है, फिर बाहों में लेता है, लेकिन इस सब से क्या बच्चा खुश नहीं होता, वो रोता है, खौफ खाता है। और वही बच्चा जब उसको उसके वालिद उठाते हैं तो वो भी उसको वैसे ही प्यार करते हैं, वैसे ही बाहों में लेते हैं, वैसे ही ऊपर उछालते हैं, फिर पकड़ते हैं, लेकिन इस सब से बच्चा खुश है। तो इसकी वजह क्या है कि उस बच्चे को अपने वालिद पर यकीन है, उसे तवक्कुल है कि उसका बाप उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है। मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हर एक चीज़ हमें मुयस्सर होती है, हमने कोई काम करना है या कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी इक़दामात हैं वो हम सब कर चुके हैं, वो मुकम्मल है, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ऐन वक्त पे ऐसा कुछ हो जाता है कि वो काम मुकम्मल नहीं हो पाता या जो हमने हासिल करना है वो हमें नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें अल्लाह ताला की रज़ा नहीं है, अल्लाह ताला नहीं चाहते कि ये काम हो। तो इस सारी कोशिशों के बाद हम फिर अल्लाह पे छोड़ें, ये हमारा तवक्कुल है। ये यकीन ज़रूरी है कि हमने तो अपने तक पूरी कोशिश कर ली, हर काम कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन अब हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये काम मुकम्मल भी हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह पर हमें हर हाल, हर सूरत, हर
جو ہے نا ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ پر توکل رکھنا ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ پر توکل رکھنا ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا باہر تھے، گھر آنے کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت مسلمہ کی ماں، جنہوں نے اس دن گھر میں ایک بکری ذبح کی ہوتی ہے اور ذبح کر کے بکری کا گوشت تقسیم کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ کیا بچا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گوشت کے کچھ ٹکڑے اٹھا کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نہیں عائشہ، جو بانٹ دیا ہے وہ بچا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی اعلیٰ مثال ہے توکل کی۔ دیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اس کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس کی خوشی کے لیے کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں اچھے سے اچھا ملے گا، کیونکہ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رب پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام کائنات بنایا ہے، اس میں اگر ہم کچھ برداشت کرتے ہیں، کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں، کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں انعام ملے گا۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا بندہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات پر پورا یقین رکھتا ہو، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم صدقہ دو میں تمہارا مال بڑھا دوں گا، تم صدقہ دو، اگر تمہارا مال گھٹ جاتا ہے تو تم مجھ سے لے لینا، تم شکر گزار بنو، تم شکر ادا کرو، تمہیں اور ملے گا، تم دوسروں کی عزت کرو، میں اس کے بدلے تمہاری عزت بڑھاؤں گا، تم دوسروں کے عیب چھپاؤ، اس کے بدلے میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا۔ تو جب ہم ان چیزوں کو، ان باتوں کو مان لیتے ہیں، ان پر یقین کر لیتے ہیں، تو یہی تو توکل ہے ہمارا۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ کی رضا پر یقین کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر یقین کرنا توکل ہے۔ فاعل حقیقی جو ہے نا وہ اللہ ہے، کہ ہر کام کے پیچھے جو حقیقت ہے، جو کام کرنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ جس صورت میں بھی ہو، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کی نظر میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ اللہ سب باتوں کو، سب چیزوں کو جانتا ہے، نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا خدا جانتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک یہ بات کرتی جاؤں کہ ہماری زندگیوں میں نا خدشات کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، مطلب ہر طرف سے کہیں نہ کہیں سے ہمیں خدشات ہیں۔ اب دیکھیں، انسانی دماغ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانی دماغ ہر وقت کام کرتا ہے، بعض دفعہ انسانی دماغ اتنا اچھا کام کرتا ہے اور اس میں اتنی زیادہ خوبیاں ہیں، وہاں پر اس میں خرابی بھی ہے، اور وہ ہے خدشات کی صورت میں۔ ہمیں ہر چیز کو لے کے خدشہ ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ کیا تو وہ ہو جائے گا، ایسا اگر کر دیں تو اس طرح نہ ہو جائے۔ مطلب ہم اگر جاب کر رہے ہیں تو جاب کو لے کے خدشات ہیں، ایون کہ ہماری اولاد ہے تو ہمیں اولاد کو لے کے خدشات ہیں، اگر ہم نے کوئی سواری، کوئی چیز خرید لی ہے تو اس کو لے کے ہمیں خدشات ہیں، ہم نے کوئی فصل اگائی ہے تو اس کی فکر، اس کی خدشے ہیں۔ یہ خدشات کیوں ہیں؟ یہ وہم کیوں ہے ہمیں؟ ان خدشات نے ہمیں اس قدر کیوں گھیرا ہوا ہے؟ کیونکہ ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے، ہمیں اللہ پر توکل نہیں ہے۔ اگر مطلب میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را پلیز ان خدشات کو اپنے دماغ سے نکال دیں، ان خدشات کو ختم کر دیں، ان چیزوں کو، اس نیگیٹیوٹی کو اپنے مائنڈ میں جگہ نہ دیں، اور یہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہوگا، جب ہمیں اللہ کی ذات کے سوا کسی کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہ ہوگا۔ دیکھیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ چھوٹے بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں، یعنی زمین پر کچھ ہو گیا، آسمان پر ہو گیا، جیسے زلزلہ آ گیا، فلڈ آ گیا، یا ہم میں سے کسی کو بخار ہو گیا، خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو جاتا ہے،
ابھی حالیہ ہی مثال لے لیں کہ جیسے کرونا کی وبا پھیلی ہے، کتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے، کتنے جانی نقصان ہوئے ہیں، ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ تو یہ سب جو ہے نا، یہ سب اچانک نہیں ہوا، یہ سب کچھ اچانک بالکل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہمارے نزدیک اچانک ضرور ہے، کیونکہ ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ کو ان سب چیزوں کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، یہ سارا کچھ پہلے سے ہی ان کے علم میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد بھی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے۔ یہ ساری چیزیں، جو سارے کام ہماری نظر میں مشکل ہیں، صرف اللہ کی نظر میں کچھ بھی مشکل، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، چاہے وہ کوئی عزیز ہے، کوئی مال کی صورت میں ہے، کوئی کاروباری نقصان ہو گیا ہے یا کچھ بھی ہو، تو تم اس پر افسوس نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، یا پھر تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ کوئی اور ذات ایسی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ پوری کائنات میں، اس کل کائنات پر جس کی مرضی چلتی ہے، جس کا حکم چلتا ہے، جس کے کنٹرول میں یہ پوری کائنات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں، اگر کسی صورت میں مطلب کوئی آپ کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا آپ کو کوئی مارتا ہے، وہ آپ کو نہیں بھی لگ سکتا، لیکن وہ آپ کو لگ جاتا ہے، تو کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے لگا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، وہ اللہ کے فیصلے سے لگا ہے، نہیں تو کسی کی کیا جرت، وہ آپ کا بال بھی بھیگا نہ کر سکے۔ تو اس لیے یہ جان لیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور سوچیں، جب ہماری یہ کیفیت ہوگی، جب ہمارا اس قدر اللہ پر توکل ہوگا اور جب ہم اس کیفیت سے گزر رہے ہوں گے، تو اس چیز کا ایک اور بھی فائدہ ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آئے گا، ہم برا نہیں منائیں گے، ہم کوئی گالی گلوچ نہیں کریں گے، ہم کوئی بھی ایسا عمل نہیں کریں گے جو اللہ کو ناپسند گزرے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوگا کہ ہم مسکرا کے گزر جائیں گے۔ تو اس کی ایک مثال ہے کہ ایک درویش جا رہا ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ پیچھے سے ایک آدمی اس کو پتھر دے مارتا ہے، اس کو لگ جاتا ہے۔ درویش پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو مارنے والا آدمی کہتا ہے کہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، جو رب کرے سو ہو، یہ تو تمہارے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہے، رب نے کیا، میرا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہے کہ یہ پتھر مجھے رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں کس نے آ کے منہ کالا کر لیا، کس نے آ کے ایک گناہ کما لیا، کس نے آ کے اپنے اعمال میں ایک برا کام لکھوا لیا، اور وہ تم آگے ہو۔ دیکھیں، پتھر تو اللہ کی طرف سے آیا، لیکن اب اس کا عذاب تم پر آئے گا۔ اس لیے جو چیزیں آ جاتی ہیں، جو تکالیف، جو مصائب، جو پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، اس میں سے کسی کو مرد الزام ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات، آخر میں یہی کہوں گی کہ حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات جتنی بھی ہوں یا آسانیوں سے لبریز ہو زندگی، تو ہم نے جو بھی وقت گزارا ہے، ہر گزرے ہوئے لمحے سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، زندگی جتنی بھی مشکل ہو جائے، ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے، ہار کسی صورت نہیں ماننی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین ہماری ہر مشکل سے بڑا ہونا چاہیے، اور یہ بات طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جن کا ایمان اور یقین پختہ تھا، وہ لوگ ہر جنگ میں فاتح ٹھہرے ہیں، چاہے وہ جنگ دنیاوی تھی یا نفسی تھی۔ تو ایسا کب ممکن ہے؟ ایسا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب ہمارا اللہ کی ذات پر یقین کامل ہوگا، جب ہمارا صرف اور صرف بھروسہ اللہ پر ہوگا، جب ہم خود کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، جب ہم میں کسی کا بھی کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، ہم سب پر اپنا فضل کریں، اور ہم سب کو پختہ ایمان اور نہیں ہوگا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، ہم سب پر اپنا فضل کریں، اور ہم سب کو پختہ ایمان اور پرعزم بنائیں، اور ہمیں اللہ توکل تو اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اس عزم کے ساتھ پروان چڑھائے۔ اب ایک چھوٹے سے شعر پہ میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔
بہت شکریہ آپ سب کا مجھے سننے کے لیے. اگین تھینکس ٹو پاکستان مینٹور کمیونٹی. فی امان اللہ. اللہ حافظ.